भाई एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम महफिल में बैठे थे, तो सरकार ने करम फरमाया कि तुम यहाँ रात रुको, आके कभी रुके हो यहाँ पे? तो हमने कहा सीधी नहीं रुके। तो सरकार ने फरमाया कि एक रात यहाँ रुका कर महीने में। तो ठीक है सीधी। तो उसी दिन हमने रात में जब हम पहुँचे ईशा में, तो हमने सरकार से जो है वो इजाज़त ली इंटरकॉम पे। सरकार ने करम फरमाया ठीक है रुक जाओ, इजाज़त दे के हम वहाँ रुक गए। तो एक दोस्त हमारे साथ थे, भाई पीर भाई, क्या नाम? शहजाद भाई, शहजाद। वो भी हमारे साथ, उन्होंने भी इजाज़त दी, वो भी रुक गए। जब रात में सरकार ईशा के बाद जब तशरीफ़ लाए, बैठे भाइयों के दरमियान में आके, तो सरकार जी ने कुछ भाइयों के मुतालिक बातचीत की। उसके बाद सरकार ने करम फरमाया, सरकार ने फरमाया कि तुम्हारा जो ताल्लुक़ है वो शेख के साथ कैसा होना चाहिए। शेख साहब ने फरमाया इसमें दोस्तियाँ नहीं होनी चाहिए, आपस में शेख से ताल्लुक़ के मामले में तुम्हारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। आपस में नहीं। क्या होना चाहिए? सरकार ने करम फरमाया, सरकार ने फरमाया कि तेरा ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए कि तू हो, दीवार हो और शेख हो, तीसरा कोई ना हो बीच में। फिर ऐसे ही उस भाई से कहा तालीम के लिए कि तू हो, दीवार हो और शेख हो, यानी ये ना हो कि मैं सिर्फ इसलिए रुक रहा हूँ कि फलां भाई जो है ना वो मेरे साथ रुकेगा या वो मेरा दोस्त है। तेरा ताल्लुक़ शेख के साथ होना चाहिए। मकसद कहने का ये कि ये वो चीज़ें तरीक़त की जो सरकार ने गाए बगाए हम लोगों को, क्योंकि तालीम का मामला तो हर जगह मिलेगा आपको, लेकिन तरबियत का मामला उस वक्त मिलेगा जब आप तरबियत में बैठेंगे, और उसके बगैर वो सोबत के बगैर हासिल नहीं होगी। क्योंकि आपका जो कहना है ना, आपका जो भी बात है, खलवत की बात अलग है भाई, महफिल की बात अलग है। कुछ बातें ऐसी सरकार करम फरमा देते हैं कि जो अगर चार बैठे हुए हैं और वो उनके दरमियान में सीधे ने कोई बात कही, तो सरकार ने बाद में करम फरमा दिया, सरकार ने फरमाया ये बात यहीं रहनी चाहिए, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब ये तरीक़ा के तो आपको पता है माशाल्लाह। लेकिन वो अभी आप जो एक बात बोल रहे थे कि वो एक भाई का जो है ना वो बड़ा बर्जस्ता जो है वो जरा के साफ सुनाइए ना भाई का मुझे, तो वो क्या वो सिलसिला ऐसा था, सरकार ने फरमाया कि भाई ये वजीफे ले गए और ये पढ़ते हैं। अब ये अपने आप को ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे पता नहीं बहुत बड़े, मतलब ये कोई वो हो गए पीर फकीर। सरकार ने ऐसे कर फरमाया, सरकार ने मैं घर में जाएंगे, कोई काम धंधा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस अपने पकड़ लिया, बैठ गए, वजीफे पढ़ रहे और डकारे मार रहे और खा रहे और खूब डकारे मार रहे हो घर में, और एक्शन से कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी कुछ कर रहे। सरकार ने फरमाया भाई ऐसे नहीं करना है, काम वाम भी करना होता है, सारे काम है, दुनिया के काम भी चलाने होते हैं, सारे मसाइल भी होते हैं। वो भी सब मौजूद थे। हाँ वो मौजूद थे। उनको फिर सीधी ने फरमाया वही ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। फिर उसको ला के फिर सरकार ने कहा खुद आके बैठेगा या फिर मैं बताऊँ। वो भाई आ गया, खुद आके बीच में बैठ गया। सरकार ने कहा देखो मैंने इसको कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से। बातें तो इतनी हैं कि सरकार की हर लम्हे। मसला ये है ना कि आप अगर बैठे हुए, आपके साथ जो बात सरकार ने करम फरमा दी वो आपके लिए हो गई, वो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए हो गई। इसी तरह अगर इरशाद भाई अगर बैठ गए, इरशाद भाई से अगर कोई बात माशाल्लाह कह दी तो वो इरशाद भाई के लिए हो गई। अब इरशाद भाई अगर वो कहते हैं तो वो ये वैसी ही बात हो गई। हम तो इस बात को ऐसे समझेंगे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जब बैठा करते थे, तो जिस सहाबी ने जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, तो उसके बाद उसको बयान भी तो किया ना। ये भी तो आपने देखा जब उसको बयान भी तो किया। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जब बयान किया तो वो फिर वहाँ से मरवी हो गया कि भाई ये हदीस जो है वो इस तरीके से है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही वो सहाबा का मामला था। सहाबा ऐसे ही तो मरवी होता था ना मामला। ऐसे ही सरकार के मामला था कि जो जहाँ बैठा है, जिस वक्त बैठा है, सरकार ने रिकॉर्डिंग तो होनी, रिकॉर्डिंग तो दी नहीं, सीना बस सीना ऐसे ही ना, क्योंकि ये तो रोजगार में कोई वो गया, कोई जो है ना खेती बाड़ी में, कोई तिजारत में जो मौजूद है वो उसको बाद में सुना दिया कि देखो हमने ये सुना दिन में, आज ये सुना। बेशक एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा उनसे किसी ने पूछा कि ये क्या बात है कि आपसे मतलब उनसे बहुत ज़्यादा अहादीस मरवी है, तो उन्होंने जो है ना मफ़हूम फरमाया कि मतलब इतना ज़्यादा आपके पास कैसा जो है ना वो है ज़ख़ीरा जो है। तो उन पर से कि मैं जो है ना यहीं पर जो है आका सल्लम के जो है ना कदमों में यहीं पर वो है, और मैं कहीं पर जाता आता नहीं था।
صحیح تو باقی یہ ہے کہ انصار جو ہے وہ کھیتی باڑی کی وہ کرتے تھے، تو وہ کھیتی باڑی کے لیے وہ جو ہے نا کھیتوں میں دن بھر چلے جاتے تھے، صحیح اور مہاجرین جو ہے وہ تجارت کے ہوتے تھے تو وہ نکل جاتے تھے دن بھر تجارت میں. میں یہاں پر جو ہے نا موجود ہوتا تھا اکیلے، تو مجھے سب میں زیادہ جو ہے نا ساتھ کا موقع ملا، لہٰذا اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا بہت اسی لیے یہ جو ہے نا انہوں نے سب جو سے بات زیادہ کی ان سے کہ موقع زیادہ دیا کہ اس سے اٹیچ رہے، کہ نہ روزگار کے لیے جا رہے فکر ہی نہیں ہو جائے. صحیح بات ہے. تو جو ساتھ میں ہوتا ہے اس کو زیادہ. اچھا ایک مرتبہ آپ نے ایک مجھے جو ہے نا سرکار جی کا ایک واقعہ سنایا تھا، جی جی وہ یونیورسٹی میں جب آپ تھے کچھ بولا تھا کہ وہ طریقت کے یہ جو ہے نا سلسلے کے فلاں وہ ہے، تو آپ جو ہے نا وہ کتاب کے متعلق ہاں حضرت مجدد الثانی رحمۃ ہاں اللہ تو وہ پورا جو ہے نا جی وہ ہے وہ سارا کچھ بتایا کہ وہ ادھر یہ ہے پھر سلسلے کی بنیاد یہ، لیکن یہ کتاب میں وہاں لکھنا نہیں ورنہ فیل ہو جاؤ گے. ہاں بالکل تو وہ بالکل جو ہے صحیح. نا تو وہ کیا ہے وہ وہ ذرا اصل میں وہ ہاں ہوا یہ کہ وہ طریقت کے جو ان کے معاملات تھے، کیونکہ ہر 1000 سال کے بعد جو ہے وہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا سلسلہ ہے کہ ریفارمرز جو ہیں وہ اللہ پاک بھیجتا ہے اپنے دین کی تجدید کے لیے، اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں. تو ولایت کا سلسلہ تو قیامت تک کے لیے آپ بالکل کو پتہ بالکل ہے، صحیح. ہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہ تو مکمل دین ہے. ہم جس چیز کو بھول جاتے ہیں یا جو چیز ہم تو اس کو ریوائنڈ کرانے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے. وہ صورتحال یہی تھی کہ وہ ہمیں جو پڑھایا جا رہا تھا یونیورسٹی میں، تو وہ جو چیزیں ہمیں بتا رہے تھے تو وہ ایک اپنی علمی قابلیت کے مطابق یہ جو انہوں نے سنا یا جو جانتے تھے، ہاں لیکن جب ہمیں سرکار نے ان کے متعلق بتایا تو وہ پھر ان کی پوری ہسٹری ہمیں بتائی، اچھا اور وہ ہسٹری ایسے بتائی کہ کہاں سے چلے، جیسے دیکھ رہے ہیں وہ سارا دیکھتے سارا ہوئے ان معاملہ کے نظروں ان کے سامنے سارا وہ کہ پورا وہ یہ کہہ دور رہے ہیں گزر کہ رہے وہ ہیں. کہاں سے چلے، کس کے پاس گئے، کیسے معاملات ہوئے، کس طریقے سے انہوں نے چلے، پھر کون کون سے سلسلوں میں وہ گئے، پھر کس سلسلے میں ان کا جو ہے نا وہ قسمت کا معاملہ تھا، تو پھر آخر میں آ کے اس سلسلے میں پھر آخر میں نقش بندی سلسلے میں وہ آئے اور نقش بندی سلسلے کے امام ہوئے. پھر ماشاء اللہ شیخ سرہندی جو انہیں کہتے ہاں ہیں، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ان متعلق کے ہے متعلق سیدھی نے فرمایا حضرت مجدد الفسانی کے رحمۃ اللہ متعلق علیہ کہ آپ نے بتایا شیخ سرہندی ان کو کہتے ہیں نا، سرہندی. تو وہ ان کے متعلق جب یہ بتایا تھا نا ہاں. سرکار جی نے، تو سرکار نے ماشاءاللہ یہ اتنا کرم فرمایا. پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ دیکھو انسان کا نصیب کیسا ہے، نصیب کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہر جگہ ہر کسی کا نصیب نہیں ہے، جس کا نصیب جہاں ہوتا ہے اس کو وہیں سے ملے. آپ نے فرمایا جو جس سلسلے میں گیا ہے اس سلسلے کا ہو کے رہے، اگر اس کو وہاں سے اللہ رسول کا معاملہ مل جاتا ہے، ورنہ اگر جستجو ہے تو پھر تلاش میں لگ جائے، اگر اس کو وہ چیز وہاں نظر نہیں آ رہی تو وہ کہیں اور جائے. سرکار نے فرمایا لیکن یہ کہ جستجو میں لگا رہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی جستجو ہے، اس کو کہیں نہ کہیں اللہ پاک اس کو پہنچا ہی دے گا، وہ پہنچ جائے گا وہاں. تو یہ تو ساری چیزیں ہیں. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم سے مراد میں ارشاد احمد ادریسی، ارشاد احمد ادریسی نہیں تھا، ایک سمپل سا ارشاد تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جیسے ہوتے ایک نادان نوجوان اس دور کے. یہ 89 کی بات ہے، یا ہم سیکنڈ سیمسٹر میں تھے. اللہ جزائے خیر دے جمیل بھائی کو. ہم بیٹھے ہوئے تھے سینٹرل لائبریری میں، میں تھا، جمیل بھائی تھے، اور ہمارا ایک ساتھی ہے ظاہر الدین بابر. جمیل بھائی نے ہمارے سامنے تذکرہ کیا کہ ایک بزرگ تشریف لائے مدینہ منورہ سے، وہ اللہ کی محبت کی اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت دیتے ہیں. اور جمیل بھائی کا انداز ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ ان کے بیان میں. اور میں تو یہ کہتا ہوں، میں گھر والے سمجھتے تھے ان کا بیٹا بڑا جینیس ہے اور یوں ہے، اور بڑا ان کو نہیں پتا تھا کہ اخلاق کی کس پست ترین سطح پر تھا اور کن تباکن وادیوں میں بھٹک رہا تھا. اللہ پھر میں کہتا ہوں جمیل بھائی کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں سرکار جی کا تذکرہ فرمایا. اور میں یہ بھی کہوں گا وہ کرم کی گھڑیاں تھیں ہم تینوں پر، کیونکہ اس وقت جمیل بھائی نے بھی یاد نہیں کیا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا دوسرے لوگوں کی طرح ہاں یار کل یار یہ لوگ سوچیں گے چلیں، نہیں، ہم نے کہا یہ لوگ چلتے ہیں. یہ دوپہر کا وقت تھا کہ میرا خیال ہے 12 ساڑھے 12 ہو رہے تھے. ہم یہاں پر آئے لالو کے 4 نمبر فرنیچر مارکیٹ میں. یہاں سے ایک امجد بھائی ہوتے تھے، وہ ان کی گاڑی میں، پھر ہم لوگ سرکار جی کے پاس پہنچے.
سرکار جی کا اس وقت قیام تھا نارتھ نازم آباد. حسین ڈی سلور ٹاؤن ہاں. حمید مارکیٹ پہ. حمید مارکیٹ ہاں حمید. حسین ڈی سلور ٹاؤن میں نارتھ نازم آباد بلاک اے میں حمید مارکیٹ کے اوپر فلیٹ میں شیخ صاحب جو تھے وہ رہائش پذیر تھے. وہاں پر آپ کی رہائش تھی تو وہاں گئے تھے. تو وہاں سرکار جی ماشاء اللہ میری تو بس یہ کہنا چاہیے سرکار جی سفید لباس اور ایسے جیسے ایک ڈبن کا چشمہ ماشاء اللہ سے ایسے تشریف تھے. چند بھائی بیٹھے ہوئے تھے, ہم جا کے بیٹھ گئے. سرکار بھائی میں تو پہلی نظر میں ڈھیر ہو گیا, یہ تو پہلی نظر میں دیکھتے کہ ساتھی ڈھیر ہو گیا اور آج تک ڈھیر ہوں اور ان کے قدم مبارک. اور آج ایک بات میں بتاتا ہوں بھائیوں, جو بھائی مجھے لے کے گئے تھے نہیں جمیل بھائی جنا وہ خود ماشاء اللہ سے ایم کیو ایم کے کرتے دھرتے میں تھے, لیکن وہ اب کہتے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ارشاد احمد بیسکلی اس کا اپنا تعلق کس شے کا, یہ کس مذہبی یا سیاسی یا کس نظریات کا حامی ہے نہیں پتا تھا کسی کو. سرکار جی کے پاس بیٹھے پھر سرکار جی نے ہم سے درود شریف کا عہد لیا ہم سے, اور پھر فرمایا سرکار جی نے بھائی ان کو دے دینا وہ کارڈ. ہاں اس طرح سے پھر ہم 8 نمبر کاپی کا ہمیں دے دیا, ہم نے شروع کر دی وہ پڑھنا اور آنا جانا. ہم پھر سرکار جی کی محبت میں آ جاتے تھے, ہم تینوں پہ پہنچتے, کبھی ہم 2 پہنچتے تھے کبھی 3. ایک دفعہ جمیل بھائی سے سرکار جی نے میرا پوچھا, پھر سرکار جی نے ظہیر الدین بابر کو اپنا نام عطا فرمایا, اپنا پہلا منہ بولا بیٹا, میں بیٹا بھی بنایا, تاہم ان کا نام رکھا سرکار جی نے. سرکار جی نے جمیل بھائی سے پوچھا بھائی ارشاد کہاں ہے, تہا کہاں ہے, کہا. پھر سرکار جی نے کرم فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے اپنی غرضوں کے لیے ملتے, دنیا کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ملا کرو. تو ایسے ہمارا آنا جانا سرکار جی کے پاس شروع ہو گیا. ایک محفل میں سرکار جی نے کرم فرمایا, جو بات میرے دل میں تھی کسی کو نہیں بتاتے. سرکار جی نے فرمایا دیکھو وہ بیٹھا منوج جماعت اسلامی کا, تو میں جو تھا نا جماعت اسلامی کے نہ تو ان کی کھالیں شالیں جمع کرتا تھا, نہ پمفلیٹ لگاتا تھا, نہ ان کے ترجمان. ہاں وہ ایک گھر میں ایسے تھا پیدا جہاں ایم کے جماعت اسلامی اس گھر کی کنیزہ تھی, لونڈیا تھی. اس کے بڑے تقسیم سے پہلے بھی جماعت اسلامی میں تھے, لیکن یہ راز سرکار جی نے محفل میں کھولا کہ ارشاد کا اپنا جو نظریاتی تعلق ہے وہ کہا. پھر سرکار جی نے کرم فرمایا بھائی ہم سے بڑی کوئی جماعت اسلامی ہے, ہاں ہم سے بڑی. کہ کرم کے دروازے اس پہ کھلتے چلے گئے. سرکار جی وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, بڑا اس سے وہاں پہ دوست کہتے تھے یہ چھوٹا نجیب ہے, اب اس سے اندازہ لگا لیں. پھر وہاں پر آپ دیکھیں اپنی اخلاقی گراوٹ میں بتا رہا ہوں, اور پھر سرکار جی کا فیض کرم رحمت برکت سکینت بتا رہا ہوں. ہم نے سیک بنائی ہوئی تھی. سیک کا مطلب تھا اسٹوڈنٹ آرٹ کمیونیکیشن, ڈرامے کرنا, پروگرامات کرنا, اسٹیج شو, سالگرہ, ایسے چیزیں, لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ. سرکار جی ہمیں تعلیم دیتے تھے, تربیت کہ مخلوط تعلیم کتنی خطرناک ہے, جوان لڑکے لڑکیوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے ساتھ. یہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اسی گٹر سے نکلے, ہمیں پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے. ہم کو یہ ہم جاہل مولویوں کی طرح نہیں ہے. سرکار جی نے میرے متعلق فرمایا یہ آدھا صوفی آدھا مولوی ہے. یہ جو آدھا ٹیچر آدھا بیٹھے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یا عالم ان کو وہ کر سکتے, صوفی ہوتا ہے تو رعایت بھی دیتا ہے اپنے گھر والوں کو, چیزوں کو سمجھتا ہے. تو سرکار جی کے کرم کا معاملہ چلتا گیا. سرکار جی نے ایک دفعہ جاب بھی کرتا تھا ایٹلس بیٹری میں اس دور میں. سرکار جی نے کرم فرمایا, اس کے اوپر منگوایا سرکاری خلاط فاخرہ منگوائی. اب ایسی تھی اگر اس کو بیان کروں میں, اس کا جو پاجامہ تھا اس کا ایک پائچہ اودا ایک پائچہ پیلا, اور جو اوپر سے صدری یا کرتا مبارک تھا, اتنے بڑے بڑے پیغام لگے ہوئے تھے. اسے اچھی طرح یاد ہے, اس دور میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, جمعرات کو ہماری فیکٹری میں آف ڈے ہوتا تھا. سرکار جی نے کرم فرمایا ارشاد تم اس کو ارشاد کے لا کے دو, یہ بھائیوں نے لا کے. سرکار جی نے کرم فرمایا بھائی اس کو پہن کے یہاں آنا, سرکاری وردی, ہاں سرکاری وردی, خلاط کہا اس کو گھر سے پہن کے آنا. وہ اپڈیٹ رہتا پینٹ شرٹ ٹی شرٹیں, اور یہ اب اس کی تو ریل چل گئی, اور اس نے بولا یہ اب کیا کرے. اب سرکار جی نے فرمایا محبت تو دیکھیں محبت ایک نظر میں ہوتی ہے, محبت ایک اس کے سوچا نہیں جاتا محبت میں.
کہ میں سوچوں گا محبت کروں گا. نہیں, محبت پہلی نظر میں ہوتی ہے. اب اس کو محبت ہو گئی تھی, وہ سرکار جی کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا. وہ آیا, وہ نیچے گھر میں رہتا تھا, شاہ فیصل کالونی میں اسے ان کا گھر تھا. تو وہ گیا گھر میں جا کے واش روم میں, اس نے باتھ روم میں, پرانے مکانات بنے ہوتے اس وقت یہ اٹیچ نہیں ہوتے تھے, اس میں غسل خانے الگ ہوتے تھے اور لیٹرین الگ ہوتی تھی. وہ جا کے غسل خانے میں اس نے صبح ہوا غسل کیا, اس نے وہ وردی پہن لی. اب اس نے دل میں سوچا گھر والے اوپر ہیں, اگر اوپر گیا تو یہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گا. تو اس نے حکمت سے کام لیا, نیچے اس کے بعد گھر کی چابی ہوتی تھی تالے کی, اس نے دارا. آپ یقین جانے جیسی اس نے پہلا قدم گھر سے باہر نکلا رکھا, سارا ڈر خوف دور. وہ چلتے پھر وہ آیا یہاں پر 4 نمبر فرنیچر مارکیٹ, یہاں بلال مسجد ہے, وہاں گیا. لوگ اس کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے, یہ کون سی چیز آ گئی ہے. وہ پھر اس نے نماز یہاں پڑھی, پھر یہاں سے پھر وہ سرکار جی کے پاس گیا. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ وردی, اسے بیچارے کو اب بھی نہیں پتا وہ کہاں پر ہے. اس کے اوپر عطا رحمتیں برکتیں نعمتیں سکینتیں اتنی ہیں جس کا بیان باہر ہے. پھر ایسے وہ کیا سرکار جی کے پاس چلا گیا. لیکن یہاں وہ اس وقت کچی عمر بھی تھی تھوڑی سی, اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی, اس کو نہیں پتا تھا. اس نے سرکار جی سے عرض کی, سرکار جی ہوتا, سرکار جی نے کرم فرمایا. کیا ہوتا ایک وہ فیصل آباد کا بھائی تھا احتشام, اس نے پھر اپنا جوڑا دیا, اس سے پہن کے پھر گھر آیا. تو یہ پھر سلسلہ چلتا رہا ہمارا. یہ میرا کہنا ہے. تو میں یہی بات کہوں گا کہ محبت ایک سے ہوتی ہے, کسی سے نہیں. آپ بنیادی طور پر سرکار جی کے پاس آئیں, آپ کا محور مرکز نیوکلس جو بھی نام دے وہ سرکار جی ہونے چاہیے. آپ کو دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے فلاں بیٹھا, فلاں نعرے لگا رہا, فلاں اتنی تیزی سے گٹیا فلاں کی ہے. نہیں, یہ لوگوں نے ان لوگوں کو ہلاک. جو عزت تعظیم توقیر سیدھی سرکار کی ہے وہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے, کوئی بھی ہو, وہ سب بھائی ہیں, آپس میں ہم بھائی ہیں, پیر بھائی ہیں. اس سے زیادہ اگر کسی کو کوئی انتظامی معاملات دیے گئے تو وہ ایسے ہیں جیسے کلاس میں مانیٹر نہیں ہوتا. ٹیچر کہتے بھائی ہم اتنے مسئلے ہیں, تم لوگوں کو مسئلہ تو مانیٹر سے, جیسے مانیٹر کلاس میں نہیں ہوتا, جیسے آج کل کے لیے جیسے یونیورسٹی میں کہتے ہیں سی آر ہے کی, یا آج کل کی لینگویج میں انسٹیٹیوٹ کہنا, اکیڈمک کہنا, کالج کہنا, یونیورسٹی کہنا, یہ الفاظ ہیں, یہ مدرسہ کہنا. تو یہ الفاظ کی دنیا میں نہ جائے. اپنا سب سے پہلے بنیاد فنا فی شیخ غیرت شیخ خب شیخ کی بنیاد ہے. معاملات اس کے اتنے ہیں نا. پھر اس کا معاملہ ہو گیا سرکار جی کو, رمضان کے دن تھے, اس میں وہ ہر وقت جوش کی کیفیت میں رہنے لگا تھا. وہ جو کھجور کا بات ہے, اور کسی کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا ثبوت کا, وہ ہاں یہ جو بات ہے نا, دو اس کا ذکر کیجئے. کھجور کا کیا بات واقعہ یہ ہے؟ پھر ایک دفعہ کے ہے معاملہ کہ وہ آیا ہوا تھا, دوپہر ہی کا ٹائم تھا, نیچے ظہر کی ٹائم تھا, نیچے کھجور والا کھڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا تو اس کے دل میں آیا گیا سرکار جی مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں. اس کے دل میں خیال سرکار جی کھجور پسند فرماتے ہیں. انہوں نے 4 روپے کی کھجوریں لی, اس سے زیادہ بھی نہیں لی, لا کے اسے سرکار جی پلیٹ مسجد میں مبارک میں جا کے نماز ہوئی. وہاں لا کے اس نے سرکار جی کے سامنے ایک ٹیبل ہوتی تھی, اس کے اوپر رکھ دی. سرکار جی تشریف لائے, نماز کرم فرمائی. سلام پھرنے کے بعد سرکار جی نے جو پہلا جملہ کرم فرمایا وہ یہ تھا کہ تمہاری یہ کھجوریں کون لایا, یہ کون لایا. اب وہ کیا کہتا ہے شہنشاہ طریقت کے, ان کو تو سب خبر تھی, ان کے سامنے دیواریں نہیں ہوتی, ان کے لیے فاصلے نہیں ہوتے. یہ سمجھ لیں آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے اب ان کی نظر میں ہوتا ہے, 24 گھنٹے. کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے گا. اگر آپ دل کی بات کرتے نا, تو ایک دفعہ اثر کی محفل کی بات تھی, وہ بیٹھا ہوا تھا سرکار جی کے, مولوی ٹائپ آدمی تھا وہ. بھائی لوگ گجرے پھول وغیرہ کنگن لاتے تھے سرکار جی, اس میں سرکار جی اپنے وظائف کرم فرما رہے تھے. پر تو بھائی وہ سرکار جی کے سیدھے ہاتھ میں ان کے وظائف مبارک تھے. اس کا سرکار جی کا بایاں ہاتھ اٹھا تو اسی ایک دم دل میں خیال آیا کہ آخر جیسے لوگ تو دائیں ہاتھ سے پہنتے تھے. یہ سوچنے سے سرکار جی نے اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کیا,
اور وظائف والے سیدھا ہاتھ آ کے کر دیں. یہ بات اس کو بتاتی ہے، شیخ کو پتہ تھی. ایسی ایک چیز کا معاملہ ہے. شروع کے دن تھے، وہ انگلیوں پہ بتائی پڑتا تھا، یہ تصویر رکھی ہوئی تھی، کاؤنٹر نہیں لیتا تھا. اسی طرح ظہر کی محفل ہوئی، سرکار جی تشریف لائے. سلام پھیرنے کے بعد سرکار جی نے کرم فرمایا کہ تمہاری ٹک ٹک کا ہے. وہ اب کیا بولے، چینی تک تک اس کے بعد اس سے خاموش بیٹھا. سرکار جی نے پوری محفل میں اس سے بات کرتے رہا. اور جس وقت سرکار جی تشریف لے جانے لگے تو سرکار جی بڑے جس اور ایسے، کیا بتاؤں، میں بڑے پیچھے، اب میں یہ نہیں کہوں گا، میں جو بھی آپ سمجھیں اس کو، پیچھے چل رہا تھا. سرکار جی نے کرم فرمایا تمہارے دونوں ہاتھ میں ٹک ٹک ہونی چاہیے جس کی گونج ساری دنیا سنے. تو یہ کچھ ایسے معاملے ہیں، یہ طریقت ہے بھائی، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. تم جڑ کے تو دیکھو سرکار جی سے، وہ تمہیں شہنشاہ بنا دیں گے. وہ خود شہنشاہ نا، تو شہنشاہ کی اولاد کیا ایسے ہوتی ہے، وہ تو شہزادے بن کے رہتی ہے. یہ جو کام کاج ہے نا، یہ ہے وہ تمہیں خود وہ محنت مزدوری کرنا سکھاتے ہیں تاکہ تم کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، غیرت کے ساتھ جیو، سوال مت کرو. تو ان چیزوں میں پریشان مت ہو. تو میں تو اپنے وسیلے پاک کو دعائیں دیتا ہوں، ان کی آل اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہوں. کہاں میں تباہی کی گھاٹیوں میں تھا، انہوں نے مجھے اتنا بڑا در دکھا دیا، شہنشاہ طریقت کے در پہ بٹھا دیا. اب میں کیا بتاؤں، میں تو جتنا بھی جمیل بھائی کا شکریہ ادا کروں کم ہے. میں تو ہر ان کے نسلوں پشتوں، وہ لوگ بھی جو ان کے دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کے جو دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرحومین کو، جو آئے ہیں اور جو لوگ بھی جائیں گے بھی، ان سب کو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اور ان کے جو آ رہے ہیں ان کی نسلوں کو بے انتہا نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، سکینتیں عطا فرمائے. ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے. ان کی صحت کے معاملے میں ان کی لمبی عمر دے، وہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں، ان کی بھی اولاد کی خوشیاں دیکھیں. ان کے اوپر رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، سکینتیں نازل. باتیں بہت ہیں، یقین جانے باتیں میرے پاس بہت ہے. سرکار جی کا میرے سے بڑا عجیب معاملہ ہے. تو بس کچھ معاملے ایسے تھے نا، اسے پڑھتے میں بس ایک جملہ میں کہتا ہوں، سرکار جی نے اس کا یقین پاگل خانوں میں رکھ کے بنایا ہے. گدھے کی سواری کا بھی کچھ واقعہ سنا دیجیے. اب سنایا، وہ بھی سنائیے تاکہ وہ بھی ریکارڈ سنائے نا. کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت تقریباً؟ وہ جو سرکار جی نے جب آپ اپنے علاقے میں جب گئے تھے، جہاں آپ کے والد کو اور آپ کے خاندان کو وہاں ایک تنظیم کے حوالے سے ایک بہت عزت اور شہرت کے معاملات آپ کے ہوا کرتے تھے اس علاقے کے اندر. تو جب آپ کو سرکار نے کرم فرمایا تھا کہ جس نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور گدھے پہ سواری کی، گویا اس نے تکبر نہیں کیا. تو سرکار جی نے کرم فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ آقا جی کی سنت کو زندہ کرتا ہے. تو آپ نے اس پہ عمل کرنے کے لیے جب آپ اپنے گھر گئے اور آپ نے یہ سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس وقت کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ جمیل بھائی اب بتانا ہے، میں بہرحال اتنا نہیں تھا، میری بڑی مستی کی کیفیت ہو رہی. اب میں نے دل میں سوچا، میرے والدہ نے مجھے وردی بنا کے سی کے دی تھی. اب میں نے بولا کہ یار میں ایسے جاؤں گا تو یہ لوگ مسئلہ کریں گے. میں نے کیا کیا، پیمن والی وردی اوپر پہنی، اندر پہنی، اس کے بعد اچھی سی قمیض پہن لی، شلوار قمیض پہن کر میں گیا. ایک میرا دوست ہوتا تھا، وہ بھی سلسلے کے اندر ہی ہے ماشاء اللہ سے، اس کے جنت سر تھا. اس کے بعد میں نے جا کے اوپر والی قمیض اتاری، پیمن والی کپڑے آ گئے سامنے، تو وہ قمیض اس کے بعد رکھوا دی. اور میں گیا وہاں، اس کو معلوم تھا کہاں گدا گاڑی والے کھڑے ہوتے تھے. مین روڈ سے کافی آگے جا کر وہ کہلاتی گدا گاڑی والوں کی گلی کے نام سے مشہور تھی. اب وہ گیا، اب وہ گدے گاڑی والوں سے کہہ رہا بھائی مجھے ذرا گدا چاہیے سواری کرنی. اب وہ لوگ اس سمجھنے لگے یہ پاگل ہے. وہ گدی جب اسے نکال کے لال لوٹ دکھائے نا، تو انہوں نے کہا کوئی بات ہے. تو وہ کس سن کی بات تھی یہ؟
सन याद नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना, मेरे बहुत हालात हैं, सन تقریباً 30 سال تو ہو گئے हाँ ہوں گے, तकरीबन इस बात को 30-32 سال. हाँ इतना साल तो मुझे याद नहीं है. جی جی تو उसने अपना गड्ढा खोला, उसके ऊपर मुझे बिठा लिया और फिर वहाँ से लेके वहाँ एक टंकी का स्टॉप के लादा था, वहाँ तक ले गया. और फिर अब वो सवारी करके आ गया. सवारी करने के बाद खामोशी से वो पहन के फिर घर आके बैठ गया, बड़ा मासूम बन गया. जब अब्बा वगैरह गए मस्जिद में तो लग के नहीं गया कि हाँ जी आपके बेटे को क्या हुआ, ऐसे उसने खामोश. उसके वाले बाहर से समझदार थे, जवाब नहीं उन्होंने दिया. अब उसका वो दोस्त मिला वहाँ मोहल्ले में, पता था कि ये इसका दोस्त है गहरा. उसे कहना गया तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ ऐसा है. लेकिन हज़रत अवैस ख़न्नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये बात याद रखो, पहाड़ को सुई से कुरेदना आसान है, दिलों से तकब्बुर को निकालना उतना मुश्किल है. तो गधे की